हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। शहनशाह मुल्के सुखन, ताजदारे फिक्र फन, महबूबे मुहिब्बे पंजतन, आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इश्क रसूल में सरशार होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अहमद रजा आपकी तारीफ करना चाहता है, अहमद रजा आपकी नात लिखना चाहता है, अहमद रजा आपकी हम्दो सताइश बयान करना चाहता है। लेकिन या रसूल अल्लाह, अहमद रजा आपकी नात लिखे तो क्या लिखे, आपकी शान तो ये है कि अलहम्दो की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान आपकी नात है। आपके चेहरे के बारे में कुरान फरमाता है वद्दुहा, आपकी जुल्फ़े मुअम्बरी के बारे में कुरान फरमाता है वल्लैली इदा सजा, आपके दस्ते करम के बारे में कुरान फरमाता है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, आपकी चश्मान करम के बारे में कुरान फरमाता है मा ज़ाग़ल बसरो व मा तग़ा, आपकी रफ्तार के बारे में कुरान फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा, आपकी गुफ्तार के बारे में कुरान फरमाता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा, आपके अखलाक व किरदार के बारे में कुरान फरमाता है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आपकी आमदे पुरबहार के बारे में कुरान फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। या रसूल अल्लाह, अहमद रजा आपको कहे तो क्या कहे, आप तो भूखों को खाना खिलाने वाले हैं, आप तो नंगों को कपड़े पहनाने वाले हैं, आप तो डूबतों को तैराने वाले हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी शान तो ये है कि आपकी बारगाह में अबू बकर आया है तो सिद्दीक़ अकबर बन गया है, आपकी बारगाह में उमर आया है तो फारूक आजम बन गया है, आपकी बारगाह में उस्मान आया है तो ज़ुन्नुरैन बन गया है, आपकी बारगाह में अली आया है तो शेरे खुदा बन गया है, आपकी बारगाह में बिलाल आया है तो रश्के हिलाल बन गया है। या रसूल अल्लाह, मैं आपको कहूँ तो क्या कहूँ, जाने आलमीन कहूँ, मुरादुल मुस्ताकीन कहूँ, सिराजुल सालिकीन कहूँ, मिसबाहुल मुकर्रबीन कहूँ, अनीसुल गरीबीन कहूँ, सैयदुल मुरसलीन कहूँ, रहमतुल लिल आलमीन कहूँ। या रसूल अल्लाह, अहमद रजा आपको कहे तो क्या कहे, आपके अंदर हजरत आदम का खुल्क भी है, आपके अंदर हजरत शीश का इरफान भी है, आपके अंदर हजरत नूह की शुजाअत भी है, आपके अंदर हजरत इब्राहिम की खुल्लत भी है, आपके अंदर हजरत इस्माइल का ज़बीह ईसार भी है, आपके अंदर हजरत याकूब की गिरिया गुज़ारी भी है, आपके अंदर हजरत यूसुफ का हुस्न जमाल भी है, आपके अंदर हजरत दानियाल की मोहब्बत भी है, आपके अंदर हजरत यूशा का जिहाद भी है, आपके अंदर हजरत इलियास का वकार भी है, आपके अंदर हजरत ज़करिया की मासूमियत भी है, आपके अंदर हजरत दाऊद की आवाज भी है, आपके अंदर हजरत सुलेमान की सल्तनत भी है, आपके अंदर हजरत मूसा का जलाल भी है, आपके अंदर हजरत ईसा का जमाल भी है। या रसूल अल्लाह, अहमद रजा आपको कहे तो क्या कहे, मेरे रजा अच्छे रजा प्यारे रजा, बरेली की धरती से पुकार उठे सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, आगे खलील का गुले सेवा कहूँ तुझे, तेरे तो बस भाई पे तनाई से है बड़ी हरी राम मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। इश्क मोहब्बत, बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह, वो और झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आप लोग सिर्फ मेरे नेटवर्क क्षेत्र में आ जाइए, मैं थोड़ी देर आपकी खिदमत करूंगा लेकिन दिल से करूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। आप लोग दिल से सुनेंगे, हाथ उठा कर कहिए या रसूल अल्लाह। अच्छा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि माइक के हिसाब से आवाज बाउंसर जाती हो, नहीं ना, आवाज कैच कर रहे हैं ना आप लोग, तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह और झूम कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी मुख्तार कायनात है, अपने काशानाए अनवर में जलवागर है, नबी
کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میں آپ کے قریب آپ کی بیوی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہے، اور سامنے سے مولا علی مشکل کشا تشریف لے کر کے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی رسول کائنات کی نظر مولا کائنات پہ پڑتی ہے تو میرے آقا مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ وہ دیکھو عرب کا سردار آ رہا ہے۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ وہ رازدار خفی جلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو، اور جھوم پھر بولو جدھر بھی دیکھو۔ اور کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ بول 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 سبحان اللہ، اور جھوم کر بول دو نا سبحان اللہ۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ اور سچانا والو دن کے دروازے کھولو، علی اکبر صدیقی ایک پیارا شعر لے کر کے آیا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ یہ ایک زندہ حقیقت ہے، یہی دیکھا گیا اکثر، رضا کے نام سے 24 نمبر کانپ جاتا ہے۔ ادھر کا بورڈر تھوڑا کمزور لگ رہا ہے، بول دیجئے بھائی سبحان اللہ، اور جھوم کر بول دیجئے سبحان اللہ۔ میرے امام حاکم نے لکھا ہے، میرے نبی مختار کائنات جب معراج پر تشریف لے کر گئے نا، اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں میں ام ہانی کے گھر میں سو رہا تھا، فرشتوں کا سردار جبریل آیا اور میرے چرنوں کو چوم کر مجھے جگایا، بولو سبحان اللہ، اور مجھے معراج کی بشارت دی، اور پھر مجھے معراج کا دولہا بنایا گیا، اور جبریل کے ساتھ میں بیت المقدس پہنچا۔ پر میرے آقا فرماتے ہیں جب میں بیت المقدس پہنچا تو کیا دیکھ رہا ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء میرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ حضرت آدم بھی کھڑے ہیں، حضرت ابراہیم بھی کھڑے ہیں، حضرت موسیٰ بھی کھڑے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی کھڑے ہیں، سارے انبیاء ہاتھ باندھ کر آمینہ کے لال کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، سارے انبیاء مقتدی بن جاتے ہیں، آمینہ کا لال مقتدا بن جاتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کو امام بنایا جاتا ہے، نماز ہوتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے، لیکن نبی فرماتے ہیں جیسے ہی پہلے آسمان پر پہنچا، فرشتوں نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا، میرے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اور مجھے سلام کر کے کہا یا رسول اللہ آپ آ گئے، آپ کا بھائی علی کدھر ہے؟ ارے بول 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 سبحان اللہ، آپ آ گئے، آپ کا بھائی علی کدھر ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں آسمان دوم پر پہنچا، وہاں بھی فرشتوں کو علی کا مشتاق پایا، تیسرے پر پہنچا وہاں بھی علی کا مشتاق پایا، چوتھے پر پہنچا وہاں بھی فرشتوں کو علی کا دیوانہ پایا، پانچویں پر پہنچا وہاں بھی فرشتوں کو علی کا مشتاق پایا۔ آقا فرماتے ہیں جب جنت میں پہنچا تو جنت کو بھی علی کا مشتاق پایا، بولو سبحان اللہ۔ اور آقا فرماتے ہیں جب عرش پر پہنچا تو کیا دیکھ رہا ہوں، علی عرش پر ہم سے پہلے موجود ہے، بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے جبریل سے کہا جبریل علی ہم سے پہلے عرش پر کیسے پہنچ گئے؟ جبریل نے کہا آقا یہ علی نہیں ہے بلکہ ایک فرشتہ ہے جس کا چہرہ علی کے چہرے کی طرح ہے، بولو سبحان اللہ۔ ایک علی نہیں ہے، یہ ایک فرشتہ ہے جس کا قدرانہ علی کے قدرانہ کی طرح ہے، جس کی آنکھیں علی کی آنکھوں کی طرح ہے، جس کے رخسار علی
کے رخسار کی طرح ہے، جس کے ہاتھ علی کے ہاتھوں کی طرح ہے، جس کی پیشانی علی کی پیشانی کی طرح ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ فرشتہ یہاں پہ کرتا کیا ہے؟ جبریل نے کہا آقا روزانہ 70,000 فرشتے آپ کے لینگویج میں 70,000 70,000 فرشتے روزانہ اس فرشتے کا دیدار کرتے ہیں۔ جس فرشتے کا چہرہ علی کے چہرے کی طرح ہے اس فرشتے کو روزانہ 70,000 فرشتے دیکھنے کے لیے دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ 70,000 فرشتے دیکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگ کب بولیں گے؟ جب میری جان نکل جائیں گی تب بولیں گے، بولو سبحان اللہ۔ فرشتے علی، وہ فرشتہ جس کا چہرہ علی کے چہرے کی طرح ہے اسے دیکھ کر دوسرے فرشتے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو آپ تو علی کے دیوانے ہیں، آپ علی کا ذکر سن کر کہو سبحان اللہ، علی کی باتیں سن کر کہو سبحان اللہ۔ سارے لوگ بول دیجئے سبحان اللہ۔ وہ 70,000 فرشتے دیکھ کر کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اہل علم یہاں پر بیٹھے ہیں، علماء یہاں پر موجود ہیں، ان سے پوچھئے سبحان اللہ کہنے سے کتنا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میری نظروں سے گزری، جب ایک بندہ مومن سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اتنی نیکیاں دیتا ہے کہ زمین و آسمان کی خالی جگہ بھر جاتی ہے۔ جب ایک مومن سبحان اللہ کہے تو اللہ اتنی نیکیاں دیتا ہے، تو جب 70,000 فرشتے سبحان اللہ کہتے ہوں گے تو اللہ کتنی نیکی دیتا ہوگا، اللہ کتنا ثواب دیتا ہوگا۔ لیکن یاد رکھو فرشتوں کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں کو اجر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مولا علی مشکل کشا کی شان دیکھو، علی سے محبت کرنے والوں علی کا مقام دیکھو۔ جبریل نے کہا آقا یہ 70,000 فرشتے جو سبحان اللہ کہتے ہیں انہیں ثواب کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو 70,000 فرشتے سبحان اللہ کہتے ہیں اس کا ثواب اللہ تعالیٰ علی کے عاشقوں میں بانٹ دیتا ہے۔ بولو یار سبحان اللہ۔ نہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا؟ دعا کرو اللہ ہمیں مولا علی کے عاشقوں میں قبول فرما لے، اللہ ہمیں مولا علی کے دیوانوں میں قبول فرما لے، تاکہ ان نیکیوں میں ہمیں بھی مل جائے نیکی۔ بولو سبحان اللہ، تاکہ ہمارا بھی نام ان نیکیوں لینے والوں میں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی مختار کائنات ہے، اپنے نواسے حضرت امام حسین کو اپنے پاس بٹھایا ہے، پیشانی کا بوسہ دیا ہے، اور پیار کر کے میرے آقا نے بڑے ہی اچھوٹے انداز میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حسین تیرا مقام کتنا اونچا ہے، حسین تیری شان کس قدر بلند و بالا ہے، تیرا رتبہ کتنا اونچا ہے۔ نواسے نے کہا نانا میرا مقام اونچا ہے، کیوں کیسے؟ تو نبی نے فرمایا حسین جب تیرا بچپنا تھا، جب تیری شیر خوارگی کا زمانہ تھا، میری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے دودھ پلا کر جھولے پہ سلا دیتی تھی اور عبادت میں کھڑی ہو جاتی تھی، سجدے میں چلی جاتی تھی، کام کاج میں مصروف ہو جاتی تھی، اور تیرا جھولا رکنے والا ہوتا تھا تو خدا فرشتوں کے سردار جبریل کو حکم دیتا تھا جبریل میرے حبیب کی بیٹی عبادت میں ہے، حسین کا جھولا رکنے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کا جھولا رک جائے اور حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، اس لیے جبریل جلدی سدرہ چھوڑ دو، زمین پر جاؤ اور حسین کا جھولا جھلاؤ، حسین کا جھولا جھلاؤ۔ حسین جبریل سدرہ چھوڑ دیتا تھا اور تیرے پاس آ کر کے تیرا جھولا جھلاتا تھا۔ بتاؤ تیرا مقام کتنا اونچا ہے کہ فرشتوں کا سردار جبریل تیرا جھولا جھلا رہا ہے۔ امام حسین نے کہا نانا کیا مجھ سے بھی بڑا کسی کا مقام ہے، کیا مجھ سے بھی اونچا کسی کا رتبہ ہے؟ نبی نے فرمایا ہاں تجھ سے بڑا مقام تیرے بابا علی کا ہے، کیونکہ تیرا جھولا فرشتوں کے سردار جبریل نے جھلایا ہے، علی کا جھولا اے نبیوں کے سردار نے جھلایا ہے۔
بول دو سبحان اللہ، اور جھوم کر بول دیجئے سبحان اللہ۔ آج کی یہ خوبصورت محفل عظیم الشان اجلاس مرحوم و مغفور ہاشم بھائی کی روح کو ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مولا علی مشکل کشا کے صدقے میں ابھی جو تاریخ گئی ہے وہ مولا علی کی تاریخ تھی، بولو سبحان اللہ۔ 21ویں شب کو 21ویں تاریخ کو رمضان کی مولا علی سے جو ہے نسبت ہے۔ دعا کریں کہ مولا علی مشکل کشا کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں، چار یار کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مرحوم ہاشم بھائی کی مغفرت عطا فرمائے۔ اور ایسے بھی یہ بخشایا ہوا بندہ ہے، برسی ہے نا ان کی، برسی ہے، رمضان میں انتقال ہوا ہے۔ بول دیجئے سبحان اللہ، اور جھوم کر بول دو سبحان اللہ۔ دعا کرو ایسی موت سب کو نصیب ہو، ہم سب کو بھی اللہ موت دے تو رمضان میں موت دے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ لوگ جو ہے اس خوبصورت محفل میں شامل ہے، مبارک بات کے لائق ہے۔ دن بھر روزہ رکھنے کے بعد ابھی رات کے 12:15 بج چکے ہیں، لیکن آپ زمین پر بیٹھے ہیں اور اپنے نیند کی قربانی پیش کر رہے ہیں، اپنے وقت کی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ آپ اپنا جو ہے آرام جو ہے بالائے طاق رکھ کر یہاں نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے نا آپ کے سچانے میں اس وقت بہت سارے لوگ ہوں گے، آپ کے سوراشٹر میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس وقت جاگ رہے ہوں گے، بیدار ہوں گے۔ اور رمضان میں ہم نے دیکھا ہے آپ کے گجرات کا یہ ماحول ہے کہ رمضان میں نوجوان پوری رات جاگتے ہیں، لیکن جاگ کر کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ کرکٹ کھیلتے ہیں، جاگ کر لوڈو کھیلتے ہیں، جاگ کر کے گیم کھیلتے ہیں۔ پوری رات جاگیں گے لیکن عبادت نہیں کریں گے، سجدہ نہیں کریں گے، بندگی نہیں کریں گے، بلکہ کرکٹ، اللہ اکبر، پوری رات کرکٹ کھیل کر کے گزار دیتے ہیں اور سیری کھا کر سو جاتے ہیں اور پھر شام تک سوتے رہتے ہیں۔ سوچتے ہیں کہ دن بھر سوتے رہیں گے تو روزہ لگے گا نہیں، وہ روزائی کیا ہے جو لگے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی ایک نوجوان کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ وہ کسی مولانا کے پاس گیا اور جا کر پوچھا حضرت ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ بولا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تراویح کا جو ٹائم ہے وہی IPL کا بھی ٹائم ہے۔ تب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں تراویح میں آؤں کہ IPL دیکھوں، تھوڑا کچھ آگے پیچھے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آج آپ کے سچانہ میں بھی بہت سارے ایسے نوجوان ہوں گے جو IPL کے لیے تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کرکٹ کے لیے جو ہے نمازوں کو چھوڑ رہے ہوں گے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہماری پوری قوم جو ہے IPL کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، فلم کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، سیریل کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ آج نوجوانوں کا عالم یہ ہے، آج ایک فلم دیکھنے کے لیے کم سے کم 3 گھنٹے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے 4 سے 5 گھنٹے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک کامیڈی کا ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے 1 سے 1.5 گھنٹے کی ضرورت پڑتی ہے، سیریل دیکھنے کے لیے اللہ اکبر ہماری ماں بہنیں تو برسوں جو ہے سیریل کے نام کر دیتی ہے۔ ایک سیریل جب چلتا ہے نا اللہ اکبر تو ایک دن میں ختم نہیں ہوتا، 3-4 سال میں سیریل ختم ہوتا ہے۔ اور ہماری ماں بہنیں ناگا طور پر بغیر کسی جو ہے ایپیسوڈ کو چھوڑے ہوئے 3-4 سال تک ہر ایپیسوڈ دیکھتی ہے، سیریل کا ہر جو ہے منظر ملاحظہ کرتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جس کے لیے اتنا وقت دیتے ہیں، آپ جس کے لیے اتنی قربانی دیتے ہیں، کیا وہ آپ کو جانتا ہے؟ کیا وہ آپ کو پہچانتا ہے؟ جس کرکٹر کے لیے آپ گھنٹوں برباد کر رہے ہیں، کیا وہ کرکٹر تمہیں جانتا ہے؟ جس ہیرو کی فلم دیکھنے کے لیے آپ 3 سے 4 گھنٹے برباد کرتے ہیں، کیا وہ ہیرو تمہیں جانتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا وہ ہیرو کبھی تمہیں فون کرتا ہے؟ کیا وہ کرکٹر کبھی تمہیں فون کرتا ہے؟ کبھی تمہارے کام کاج کے بارے میں پوچھتا ہے؟ کبھی تمہارے بچوں کے بارے میں پوچھتا ہے؟ کبھی تمہاری خیریت لیتا ہے؟ فون کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ کے امام صاحب کہیں گے حضرت ان لوگوں کے پاس تو مس کال بھی نہیں آتی ہوگی، اور مس کال تب آئے گی نا جب تمہارا نمبر ہیرو کے پاس ہوگا، جب تمہارا نمبر کرکٹر کے پاس ہوگا۔ وہ کسی بھی طرح سے تمہیں نہیں جانتے، وہ کسی بھی طرح سے تمہیں نہیں پہچانتے۔ نتیجہ نکل کر یہی آتا ہے کہ کرکٹر کو تم جانتے ہو، کرکٹر تمہیں نہیں جانتا، کھلاڑی کو تم جانتے ہو، کھلاڑی تمہیں
نہیں جانتا, سچن کو تم جانتے ہو, سچن تمہیں نہیں جانتا, دھونی کو تم جانتے ہو, دھونی تمہیں نہیں جانتا, وراٹ کوہلی کو تم جانتے ہو, وراٹ کوہلی تمہیں نہیں جانتا, ہیرو کو تم جانتے ہو, ہیرو تمہیں نہیں جانتا, اداکار کو تم جانتے ہو, اداکار تمہیں نہیں جانتا, ایکٹر کو تم جانتے ہو, ایکٹر تمہیں نہیں جانتا, نیتاؤں کو تم جانتے ہو, نیتا تمہیں نہیں جانتا, مودی کو تم جانتے ہو, مودی تمہیں نہیں جانتا. علی اکبر صدیقی کا عشق بول رہا ہے کہ روزہ رکھ کر دن بھر بھی رات کو آرام کو بالائے طاق رکھ کر نبی کی محفل میں بیٹھنے والوں, میرا عشق بول رہا ہے, میرا ایمان بول رہا ہے کہ جس نبی کی محبت میں تم یہاں بیٹھے ہو وہ نبی تمہیں جانتے ہیں, وہ نبی تمہیں پہچانتے ہیں, وہ نبی تمہارے پل پل کی خبر رکھتے ہیں. بولو یار سبحان اللہ. بھائی بول دیجئے سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ. سارے لوگ جن کو اللہ نے ہاتھ دیا ہے وہ اٹھائے, جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے ان سے کوئی سوال نہیں. ہاتھ والے اٹھائے ہاتھ نبی کے نام پر, بول دیجئے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ سب کے پاس ہاتھ ہے, اور جھوم کر بول دیجئے یا رسول اللہ. تو نبی تمہیں جانتے ہیں, نبی تمہیں پہچانتے ہیں, نبی تمہارے پل پل کی خبر رکھتے ہیں. اور نبی صرف جانتے ہی نہیں, نبی صرف پہچانتے ہی نہیں. امام قسطلانی فرماتے ہیں انہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعلم اعمالہم وافعالہم ونیاتہم وخواترہم. امام قسطلانی فرماتے ہیں نبی کی نعت پڑھنے والوں, نبی کا میلاد منانے والوں, نبی کی محفل میں آنے والوں, نبی کے عشق میں آہیں بھرنے والوں, تم جس نبی سے پیار کرتے ہو, جس نبی سے محبت کرتے ہو, جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, اس نبی کی شان یہ ہے کہ نبی امت کے اعمال بھی جانتے ہیں, نبی امت کے افعال بھی جانتے ہیں, نبی امت کے کردار بھی جانتے ہیں, نبی امت کے دل کی نیت بھی جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے نبی وہ بھی جانتے ہیں, جو ہونے والا ہے نبی وہ بھی جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. بول دو سبحان اللہ. ارے بھائی سبحان اللہ کا آکسیجن لگاؤ, ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ. اور نبی صرف جانتے ہی نہیں, نبی صرف پہچانتے ہی نہیں, بلکہ اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. امتیوں ناز کرو اپنی قسمت پر, فخر کرو اپنے مقدر پر. تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی صرف تمہیں جانتے ہی نہیں, بلکہ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں, میرا حبیب تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے, وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے, وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے.
کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. بول دیجئے سبحان اللہ. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. کون کہاں بیٹھ کر نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے نبی کو سب خبر ہے, سب پتا ہے. پر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے پیارے, جو آپ کو جانتے نہیں, جو آپ کو پہچانتے نہیں, جو آپ کی مدد نہیں کر سکتے, جو آپ کی مشکل میں آپ کا کام نہیں آ سکتے, اس کے لیے اپنا وقت خراب مت کرو, اس کے لیے اپنی زندگی برباد مت کرو. بلکہ جو نبی تمہیں جانتے ہیں, جو نبی تمہیں پہچانتے ہیں, جو نبی تمہاری دھڑکنوں سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے, جو نبی تمہاری سانسوں سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے, اس نبی سے محبت کرو, اس نبی سے پیار کرو, اس نبی کے نام پر اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ کر دو. سنیو, تمہارا جینا بھی نبی کے لیے ہونا چاہیے, تمہارا مرنا بھی نبی کے لیے ہونا چاہیے, تمہارا اٹھنا بھی نبی کے لیے, تمہارا بیٹھنا بھی نبی کے لیے, تمہارا چلنا بھی نبی کے لیے, تمہارا بولنا بھی نبی کے لیے, تمہارا کھانا بھی نبی کے لیے, تمہارا پینا بھی نبی کے لیے, تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی کے نام پر ہونا چاہیے. تم اپنے آپ کو رضا والے کہتے ہو, اپنے آپ کو بریلی کے غلام کہتے ہو, تو بریلی والے کا عقیدہ دیکھو کیا فرمایا ہے میرے رضا نے. دہن میں زباں تمہارے لیے, بول بول بول, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں, اٹھے بھی وہاں. یا رسول اللہ, ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کے نام پر, ہماری سانسیں آپ کے نام پر, ہماری زندگی, ہماری اولاد, ہماری دولت, ہمارا سرمایہ, سب کچھ آپ کے قدموں پر قربان ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج کا وہ مسلمان جو آئی پی ایل کے لیے تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتا, اللہ اکبر, جو فلم کے لیے, سیریل کے لیے اور ٹی وی کے لیے نمازوں سے دور رہتا ہو, اللہ اکبر, تم نے کبھی غور کیا اللہ نے جو یہ تمہیں زندگی دی ہے, یہ زندگی کس لیے تمہیں ملی ہے؟ کیا یہ زندگی کرکٹ دیکھنے کے لیے ملی ہے؟ کیا تمہاری یہ زندگی فیس بک کے لیے ہے؟ کیا تمہاری یہ زندگی واٹس ایپ کے لیے ہے؟ کیا تمہاری یہ زندگی گوگل میں ننگی ننگی فلم دیکھنے کے لیے ہے؟ کیا یہ تمہاری زندگی یوٹیوب میں گندی گندی اور ننگی ننگی لڑکیوں کی تصویریں زوم کر کے دیکھنے کے لیے ہے؟ یاد رکھو سچانا والوں, تمہاری یہ زندگی گوگل کے لیے نہیں ہے, تمہاری یہ زندگی فیس بک کے لیے نہیں ہے, تمہاری یہ زندگی واٹس ایپ کے لیے نہیں ہے, تمہاری یہ زندگی انسٹاگرام کے لیے نہیں ہے. تو پھر یہ زندگی کس لیے ہے؟ تو میرے تاج الشریعہ نے بریلی سے یہ پیغام دے دیا ہے, زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے نا سمجھ بنتے ہیں, زندگی کے لیے جینا مرنا ہے, سب کچھ نبی کے لیے. اچھا, ادھر کوئی نبی کا دیوانہ ہے تو ایک نعرہ لگا دو ادھر سے, ادھر سے کوئی ہے نبی کا دیوانہ؟ ارے دیوانہ ہے تو اس کو بورڈر پہ رکھا ہے.
بول دو سبحان اللہ۔ اچھا ہے، بارڈر پہ دیوانوں کو ہی رکھا جاتا ہے تو حفاظت ہوتی ہے، بول دو سبحان اللہ، اور جھوم کر بول دیجئے سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ۔ میرے پیارے اپنی زندگی کو دیکھو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اپنی صبح کو دیکھو، اپنی شام کو دیکھو، آج ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ گناہوں میں گزر رہا ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے۔ آج جب آدمی، ہر آدمی کا یہی حال ہے، صبح اٹھ کر بیوی کا چہرہ بعد میں دیکھتا ہے، بچوں کا چہرہ بعد میں دیکھتا ہے، موبائل پہلے دیکھتا ہے، فیس بک پہلے دیکھتا ہے، واٹس ایپ کھول کر پہلے چیک کرتا ہے کسی نے کوئی ایس ایم ایس تو نہیں کیا ہے، یعنی وہ ماں کی بھی خبر، باپ کی خبر بعد میں لیتا ہے، پہلے واٹس ایپ کھول کر چیک کرے گا کہ کسی نے کوئی خبر تو نہیں بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے ذرا سوچئے تو صحیح، آج ہم رات کے 2-2 بجے تک گلیوں میں بیٹھ کر، سڑکوں پر، چوک چوراہے پر بیٹھ کر موبائل اور نیٹ چلاتے رہتے ہیں، یوٹیوب چلاتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں مولانا کیا کرے، دل تو چاہتا ہے کہ فجر کی نماز میں آئے پر آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ ابے آنکھ کھلے گی تب جب تو 9 بجے سوئے گا، 2 بجے موبائل چلا کر سوئے گا تو کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلے گی۔ اللہ اکبر۔ ذرا دل میں جذبہ پیدا کرو، اللہ کی عبادت کا جذبہ، بندگی کا جذبہ۔ تمہاری یہ زندگی وہی زندگی ہے جس زندگی میں بندگی ہے، جس زندگی میں بندگی نہیں ہے وہ زندگی بیکار ہے، وہ زندگی فضول ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے وقت کی قدر کرو، یہ زندگی ہے نا بار بار نہیں ملتی ہے، زندگی صرف ایک بار ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب موت آتی ہے نا تو لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، موت ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتی ہے، نہ ایک لمحہ پیچھے موت آتی ہے، نہ ایک لمحہ آگے آتی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح میری قوم کے وہ نوجوان، یہاں کتنے نوجوان ایسے بیٹھے ہوں گے، ان کا موبائل آپ چیک کیجئے، اس میں ننگی ننگی تصویریں ہوگی جسے اس نے لائک کر کر کے رکھا ہوگا، ایسے ویڈیوز ہوں گے جس میں زنا کے مناظر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جب موبائل میں زنا کے مناظر دیکھتے ہیں، آپ جب زوم کر کے ننگی ننگی لڑکیوں کی تصویریں دیکھتے ہیں، بتاؤ جب آپ گانا سنتے ہیں، جب آپ سیریل دیکھتے ہیں، میری ماں بہنیں روزانہ سیریل دیکھتی ہے، اگر پتی گھر میں آ جائے نا کھانے کے لیے اللہ اکبر تو روٹی نہیں دیتی ہے جب تک سیریل ختم نہیں ہو جائے، پانی گھر والے کو نہیں ملتا ہے جب تک سیریل ختم نہ ہو جائے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، میری ماں بہنوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھو، آج تمہارا بیٹا تم سے ایک سوال کرتا ہے، مجھے چاہے اپنا بیٹا سمجھ لو یا اپنا بھائی سمجھ لو، اللہ اکبر مجھے بتاؤ اور آپ لوگ بھی مجھے بتاؤ، جب آپ گناہ کے مناظر دیکھتے ہو، اگر خدا نہ خواستہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے موت آ گئی تو کیا انجام ہوگا؟ اگر زنا کا منظر دیکھتے دیکھتے روح نکل گئی تو کیا انجام ہوگا؟ آپ فیس بک چلا رہے ہو، چلاتے چلاتے آپ کی روح نکل گئی تو کیا انجام ہوگا؟ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے موت بہت سستی ہو گئی ہے؟ پہلے کے دور میں ہم سنتے تھے کہ بوڑھے لوگوں کی موت، بوڑھا مر گیا ہے کون؟ بولا 80 سال کا بوڑھا ہے، 70 سال کا بوڑھا ہے، لیکن اب ایسی خبر بہت کم ملتی ہے۔ اب تو سننے کو یہ آتا ہے 30 سال کا نوجوان مارا گیا، 40 سال کا نوجوان مارا گیا، 35 سال کے نوجوان کو اٹیک آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ، آج تو نوجوانوں کو جلدی موت آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی کچھ دن پہلے حضرت میرے پاس ایک چھوٹی سی ویڈیو آئی میرے موبائل میں، تقریباً 30-35 سیکنڈ کی وہ ویڈیو تھی۔ میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے، ہٹا بالکل بہت ہی تندرست ہے، اللہ تقریباً اس کی عمر 30 سے 35 سال عمر ہوگی، وہ کسی شادی میں گیا ہوا ہے، اپنوں کی شادی میں۔ آپ لوگوں کے پاس بھی وہ ویڈیو آئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ شادی میں ہے، اچانک دولہے کو ہلدی لگانے کی جب بات آئی نا تو وہ کرسی سے اٹھا اور ہنستا ہوا دولہے کے پاس جا کر بیٹھا، ہلدی لیا، اور جیسے ہی ہلدی کی طرف ہاتھ بڑھایا نا، اس سے پہلے کہ ہلدی لے کر دولہے کو لگاتا اس کی روح نکل گئی، وہیں پر وہ مر کے ڈھیر ہو گیا۔ میں جب یہ ویڈیو دیکھا نا، اللہ اکبر، منبر رسول پر بیٹھ کر بول رہا ہوں، جس دن یہ ویڈیو میں نے دیکھا تھا اس رات پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، پوری رات میں خدا کے ڈر سے کانپتا رہا، میری روح کانپتی رہی۔ یا اللہ، موت اتنی سستی ہے، کبھی
कभी भी मौत आ सकती है। अल्लाह अकबर। उस नौजवान को क्या मालूम था कि मैं शादी में जा रहा हूँ सजकर, लेकिन शादी से मेरा जनाजा आएगा, मेरी मैयत आएगी, मेरी डेड बॉडी आएगी। गुनाहों में अपना वक्त गुजारने वालों, अपनी मौत को याद रखो, अपनी आखिरत को याद रखो। तुम किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, तुम्हारी जिंदगी कहाँ बर्बाद हो रही है, तुम्हारा वक्त कहाँ पर बर्बाद हो रहा है, कैसी जिंदगी तुम्हारी गुजर रही है। तुम अपने नबी को देखो, तुम्हारे नबी ने किस शान से जिंदगी गुजारी है, हमारे नबी ने किस शान से जिंदगी गुजारी है। मेरे नबी मुख्तार कायनात है, मिशकात शरीफ की हदीस है, मेरे आका मुख्तार कायनात एक दिन अपने काशानाए अनवर पर खजूर की चटाई पर सो गए। खजूर की चटाई पर नबी आराम फरमाने लगे। आज मार्केट में ऐसी चटाइयाँ मिलती है, आज बाजार में ऐसी चटाइयाँ उपलब्ध है कि अगर आप वो चटाई लेकर आए और बिछा कर के सो जाए तो सुकून की नींद आ जाएगी। लेकिन जो हमारे नबी जिस चटाई पर सो रहे थे ना, वो आज के चटाइयों की तरह चटाई नहीं थी, वो खजूर की टहनियों की बनी हुई चटाई थी। लेकिन याद रखो, खजूर की चटाई पर सोना ये नबी की मजबूरी नहीं है, बल्कि मेरे नबी की मर्जी है। अगर मेरे नबी चाहते तो खुदा अपने हबीब के लिए जन्नत का सोफा भेज देता, जन्नत का गद्दा भेज देता, पर मेरे नबी ने कभी भी गद्दे की ख्वाहिश नहीं की, मेरे नबी ने कभी नरम नरम बिस्तरों की ख्वाहिश नहीं की। वो नबी जिनकी उंगली उठती है तो चांद को टुकड़ा हो जाता है, वो नबी जिनका इशारा होता है तो डूबा हुआ सूरज लौट कर आ जाता है, वो नबी अल्लाह अकबर जो खुद फरमाते आयशा अगर मैं चाहूँ ना तो ये मदीने के पहाड़ मेरे साथ सोना बनकर के चलेंगे। लेकिन उलमा बैठे आप पूछ सकते हैं, नबी ने अपने आराम के लिए, नबी ने अपने सुकून के लिए कभी भी किसी पत्थर को सोना नहीं बनाया। मेरा ईमान तो ये है, अगर नबी किसी पत्थर को हाथ में रख देते और रख कर कहते पत्थर तू हीरा बन जा, तो पत्थर हीरा बन जाता। पर मेरे नबी ने कभी भी अपने आराम के लिए किसी पत्थर को हीरा नहीं बनाया, किसी पत्थर को सोना बनाने के लिए नबी ने कभी भी दुआ नहीं की, बल्कि मेरे नबी हर वक्त यही दुआ करते रहे। मेरे नबी हर वक्त रब की बारगाह में यही कहते रहे, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन व अशुरनी फी जुमरतिल मसाकीन। मेरे आका हर वक्त रब की बारगाह में हाथ उठाते थे, रात को भी, दिन को भी, शब को भी, लाइट को भी, दोपहर को भी, शाम को भी, हर वक्त नबी हर जगह पर, मक्के में, मदीने में, ताइफ में, गारे हिरा में, गारे सौर में, बद्र में, हुनैन में, खैबर में, खंदक में, हर जगह पर मेरे नबी अपने हाथों को उठाते और उठाकर यही दुआ करते, या अल्लाह मुझे गरीबी में जिंदा रखना, गरीबी में मौत देना, और जब क़यामत के दिन उठाना तो मोहम्मद को गरीबों के साथ उठाना। बोलो बोलो गरीबों, बोलो सुभान अल्लाह, और झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। गरीबी में रखना, गरीबी में मौत देना, और कयामत के दिन उठाना तो अमीरों के साथ नहीं, गरीबों के साथ उठाना। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मेरे नबी मुख्तार कायनात खजूर की चटाई पर सो रहे हैं, और जब मेरे नबी नींद से बेदार होते हैं ना, तो साहबा ने क्या देखा कि नबी की पुश्त अनवर पर चटाई के निशान पड़ गए हैं। नबी की मुबारक पीठ सुर्ख हो गई है, लाल हो गई है। ये देखकर साहबा की आंखें भीग जाती है, साहबा की आंखें अश्कबार हो जाती है, और साहबा सारों कतार रोने लगते हैं और रोते हुए कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो। आका आप कितनी तकलीफ उठाते हैं, आप कितनी परेशानी उठाते हैं। आका
آپ کے پاس سونے کے لیے نرم بستر بھی نہیں ہے، آپ کے پاس سونے کے لیے گدا بھی نہیں ہے آقا، آپ اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں کہ آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان پڑ گئے آقا۔ ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان، آقا اگر آپ اجازت دیں تو ہم چند صحابہ مل کر آپ کے لیے گدے کا انتظام کر دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے گدے بنوا دیتے ہیں، نرم بستر کا انتظام کر دیتے ہیں۔ میرے آقا مختار کائنات نے ایک جملہ فرمایا، میرا ایمان کہتا ہے اگر اس جملے پر امت عمل کر لے تو پوری امت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے آقا نے صحابہ کو کیا جواب دیا؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ میں گدا بنوا کر کے کیا کروں گا، میں نرم نرم بستروں کا بنوا کر کے کیا کروں گا، مجھے گدے سے کیا مطلب ہے؟ میرے صحابہ میں تو اس دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو سفر پر ہوتا ہے اور کسی پیڑ کے نیچے، جھاڑ کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ٹھہر جاتا ہے، پھر آرام کر کے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ نبی جن کے لیے میرے امام فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی وہ چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ جس نبی کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے، جس نبی کے صدقے میں دونوں جہان بنے ہیں، وہ نبی اپنی پوری زندگی بھر اپنے آپ کو مسافر سمجھتے رہے، وہ نبی اس دنیا میں پوری زندگی پر اپنے آپ کو مسافر سمجھتے رہے۔ لیکن ہم اور آپ ہے کہ اپنے آپ کو مسافر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو ایسا مقیم سمجھ لیا ہے، ہم نے اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، دولت کمانا اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، پراپرٹی جمع کرنا اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، دکان بنانا، مکان بنانا، کاروبار چمکانا، بینک بیلنس بنانا، اچھی اچھی گاڑیاں خریدنا، ہم نے اس کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے، ہم نے دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ لیکن جس نبی کے صدقے میں دنیا بنی ہے وہ نبی اس دنیا میں اپنے آپ کو مسافر سمجھ کر کے گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر! لیکن آج ہمارا یہ حال ہے، ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور دولت کے لیے سود کمانا پڑے تو سود بھی لے لیتے ہیں، حرام خوری کرنی پڑے تو حرام کا بھی لے لیتے ہیں۔ دولت آئے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، پیسہ ہو مولانا چاہے جیسا ہو، شراب کا ہو چلے گا، سود کا ہو چلے گا، پیاز کا ہو چلے گا، غلط دھندے کا ہو چلے گا۔ اللہ اکبر! آج مسلمان دولت کے لیے شراب کا بھی دھندا کر رہے ہیں، آج دولت کے لیے جو ہے سود بھی کھا رہے ہیں، آج دولت کے لیے حرام خوری بھی کر رہے ہیں، آج دولت و ثروت کے لیے کسی غریب کا مکان دبانا ہو تو وہ بھی دبا لیتے ہیں، کسی یتیم کو دبانا ہو تو اس یتیم کو بھی دبا دیتے ہیں۔ بس دولت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر! آج ہم دولت دولت دولت، پیسہ پیسہ، پیسے میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! آج کاروبار میں اتنا بیجی ہو گئے ہیں، فجر میں اذان کی آواز آتی ہے، اگر اذان کی آواز ہمارے کانوں تک آ جائے نا تو ایک کان تکیے میں دبا دیتے ہیں، دوسرے کان میں اپنا ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور مسجد کی طرف نہیں آتے ہیں۔ ظہر میں اذان کی آواز آتی ہے، ہم کاروبار میں لگے رہتے ہیں، عصر میں اذان کی آواز آتی ہے، ہم چائے پانی میں لگے رہتے ہیں، مغرب میں اذان کی آواز آتی ہے، ہم دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں رہتے ہیں، اور وہ بھی کیسا گپ شپ؟ کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کی برائی، کسی کی بیٹی کی باتیں، کسی کی بیوی کی باتیں، کسی کی بہو کی باتیں، کسی کی ساس کی باتیں، دنیا کی باتوں میں لگے رہتے ہیں، کسی کی برائی میں لگے رہتے ہیں۔ اذان کی آواز آ رہی ہے لیکن ہم مسجد کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عشاء میں اذان کی آواز آتی ہے، ہم سیریل دیکھتے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، گوگل اور یوٹیوب اور انسٹاگرام چلا رہے ہیں۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دنیا کی طرف نہیں اپنے رب کی طرف بھاگو۔ ہم نے دیکھا ہے دنیا کی طرف بھاگنے والا ایک دن ذلیل ہو جاتا ہے، نہ دنیا ملتی ہے، آخرت تو کسی حال میں نہیں ملنا ہے۔ اللہ اکبر! لیکن جو دنیا کی طرف نہیں اللہ کی طرف بھاگتا ہے، رب کی طرف بھاگتا ہے، اسے دنیا بھی ملتی ہے، اسے آخرت بھی ملتی
ملتی ہے، اسے دولت بھی ملتی ہے، اسے عزت بھی ملتی ہے۔ وہ میرا مسلمان بھائی جو کاروبار بھی کرتا ہے لیکن نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ میرا بھائی جو بزنس بھی کرتا ہے اور روزے بھی پابندی کے ساتھ رکھتا ہے، وہ میرا بھائی جو دھندا بھی کرتا ہے اور اپنے مال کی پوری زکات بھی نکالتا ہے۔ آپ آنکھیں اٹھا کر کے دیکھ لو، اللہ انہیں عزت بھی دیتا ہے، اللہ انہیں دولت بھی دیتا ہے، اللہ انہیں تندرستی بھی دیتا ہے۔ میرے پیارے یاد رکھو نا، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا ایک پانی کا بلبلا ہے۔ آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ آپ نے نماز چھوڑ کر جو دولت جمع کیا، آپ نے روزہ چھوڑ کر جو دولت کا جمع کیا، آپ نے جھوٹ بول کر جو دولت جمع کیا، شراب بیچ کر جو دولت جمع کیا، آپ نے سود خوری کر کے جو دولت جمع کیا، بلڈنگ بنایا، مکان بنایا، لیکن غوث اعظم فرماتے ہیں ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے سچانا کے اندر میرا بنگلہ ہائی فائی ہونا چاہیے، ایئر کنڈیشن میرا گھر ہونا چاہیے، اللہ اکبر۔ لیکن غوث اعظم فرماتے ہیں گھر بنانے والوں، جب گھر بناؤ تو سوچ سمجھ کر بناؤ، حرام کی کمائی کا گھر مت بنانا۔ گھر تم بناؤ گے، رہے گا کوئی اور، حساب تمہیں دینا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے گھر بنانے سے پہلے سوچ لینا، بیٹا موج کرے گا گھر پر، پوتا موج کرے گا گھر میں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں رب کی عدالت میں تمہیں کھڑا ہونا ہوگا۔ تو جس دولت کے لیے، جس پیسے کے لیے آپ نے ناجائز حرام کچھ نہیں دیکھا، اللہ اکبر، لیکن جب یہی رونا آپ کی نکل جاتی ہے، جیسے ہی موت آتی ہے نا، تو یہی گھر والے، آپ نے کما کر کے اچھا لباس پہنا تھا، آپ نے کما کر کے ہاتھ میں گھڑی پہنی تھی، آپ نے کما کر کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی تھی، اللہ اکبر، لیکن جیسے ہی روح نکلتی ہے بچے آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر پہلے باپ کی جیب پر اٹیک کرتے ہیں اور جیب میں جو منی ہوتی ہے وہ نکال کر اپنی جیب میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں، ہاتھ کی گھڑی اتار کر اپنی گھڑی میں اپنے ہاتھ میں پہن لیتے ہیں، انگوٹھی اتار کر اپنی انگلی میں ڈال لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ ماں مر گئی، ماں کا زیور اتار کر الماری میں رکھ لیا، ماں کا سونا، ماں کی چاندی اتار کر الماری میں رکھ لیا۔ سچانا والوں، علی اکبر صدیقی آج آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینا چاہتا ہے۔ اگر آج بھی آپ کی آنکھ نہ کھلی تو لگتا ہے کبھی آپ کی آنکھ نہیں کھل سکتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سر کے کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سنو، ہم سونا چاندی اتار کر الماری میں رکھ لیتے ہیں، پیسہ جیب میں ڈال لیتے ہیں، لیکن جب مرحوم باپ کا کپڑا پہننے کی بات آتی ہے تو بیٹا کہتا ہے یہ میرے مرحوم باپ کا کپڑا ہے، یہ تو پہننے میں ڈر لگتا ہے، یہ تو مرحومہ ماں کا کپڑا ہے، بیٹیاں کہتی یہ تو پہننے میں ڈر لگتا ہے۔ ہائے رے مسلمان، سونا چاندی رکھنے میں ڈر نہیں لگا، پیسہ استعمال کرنے میں ڈر نہیں لگا، لیکن کپڑا پہننے میں ڈر لگتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کپڑا کسی بھکاری کو دے دو، کپڑا کسی مانگنے والی کو دے دو۔ واہ رے مسلمان، پھٹا پرانا کپڑا بھکاری کو دے دو، سونا اپنے پاس رکھ لو، گھڑی اپنے پاس رکھو، 2000 کا نوٹ اپنے پاس رکھ لو، اللہ اکبر، اور پھر سب کچھ اتار لیتے ہیں۔ سب کچھ نکالنے کے بعد پھر یہ دنیا کہتی ہے مولانا انسان دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے اور دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہے، تم نے سب لے لیا، پھر لے کر کہتے ہیں خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جاتا ہے۔ اور یہی تو سکندر اعظم نے بھی کہا تھا، جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو میرے ہاتھ باہر نکال دینا تاکہ دنیا کو پیغام مل جائے۔ پوری دنیا پر راج کرنے والا سکندر اعظم جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کر 12,000 کمانے والوں، تم دنیا سے کیا لے کر جاؤ گے؟ 15,000 منتری کمانے والوں، تم دنیا سے کیا لے کر کے جاؤ گے؟ 20,000 کمانے والوں، تم دنیا سے کیا لے کر جاؤ گے؟ 50,000 کمانے والوں، تم دنیا سے کیا لے کر جاؤ گے؟ جب سکندر اعظم خالی ہاتھ گیا ہے، انسان سب کچھ لے لیتا ہے اور لینے کے بعد کہتا ہے خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جاتا ہے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ کوئی اور ہوگا جو دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہوگا اور دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہوگا، لیکن ایک نبی کا دیوانہ
मुस्तफा लेकर जाता है। बोल दो सुभान अल्लाह। अब कोई कह सकता है मौलाना तुम्हारे पास दलील क्या है कि आदमी खाली हाथ नहीं जाता? हमें तो दिखता है कि खाली हाथ है। तुम्हारे पास क्या दलील है कि खाली हाथ नहीं जाता? मैं कहता हूँ दलील नहीं, मेरे पास दलीलों की एक दुनिया है, और उसी दुनिया ए दलील को इमाम अहमद रजा कहते हैं। उसी दलील के अंबार को इमाम अहमद रजा बरेली के ताजदार कहते हैं। मेरे रजा ने फरमाया खाली हाथ नहीं जाता, लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले। बोल 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 यार, रोजादार हूँ, थोड़ा रहम करो मुझ पर। आप तो दिन भर फाकी खाते रहते हैं। हाँ, चाय बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो फाकी खाने के लिए रोजा नहीं रखते हैं। अल्लाह अकबर। फाकी यार रोजा तो रख लेंगे मौलाना, पर ये नहीं छूटती है। दिन में 15-15 फाकी, 20-20 फाकी। एक फाकी की कीमत 20 रुपए। जरा सोचो तो सही, फाकी के लिए रोजा छोड़ रहे। 15 फाकी खाए तो 300 रुपए। अब ये 300 रुपए की फाकी खाएगा तो बीवी को क्या खिलाएगा? बच्चों को क्या खिलाएगा? इसलिए फाकी छोड़ दो। फाकी खाने से कैंसर होता है। फाकी खाने से कैंसर होता है, और रोजा रखने से कैंसर खत्म हो जाता है। अरे बोल बोल यार सुभान अल्लाह यार। आप लोग इतने ठंडे हो, झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। रोजा रखा करो, ठीक है? रोजा रखने से पेट की सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। ये जो 11 महीना ठोस ठोस कर हम खाते हैं ना, आप लोग तो रोजाना मच्छी खाते होंगे। घर की मच्छी है, घर की खेती है, तो ये रोज खा खा के जो हाजमा कमजोर हो जाता है 11 महीने में। एक मशीन कितने दिन चल सकती है? अब 11 महीने कंटिन्यू चलाते हैं। तो अल्लाह फरमाता है रमजान का महीना आए तो सुबह से लेकर शाम तक तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब का भूखा रहो, ताकि तुम्हारे अंदर की जो मशीन है ना, इसकी सर्विस हो जाएगी। हाँ, तो रोजा रखने से पेट की सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। अगर यकीन ना आए तो आप रख के देखो। आप लोग रखते नहीं है। फाकी खाने तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ मिलेगा नहीं। छोड़ दीजिए ये सारे तंबाकू, सिगरेट, ये जितने भी नशे की चीजें हैं सब छोड़ दीजिए, पक्का नमाजी बन जाइए। और दोस्ती भी कैसे लोगों से आपको करनी है मालूम है ना? आप जब दोस्ती किसी से करो तो सोच समझ के करो। फाकी वाले से दोस्ती करोगे तो वो आपको 2-4 दिन में सिखा देगा फाकी खिलाना। हाँ, पान वाले से दोस्ती करोगे तो वो आपको पान खिलाना सिखा देगा। शराबी से दोस्ती करोगे तो 15 दिन में आपको शराब पीना सिखा दे। अबे पी लेना, क्या होगा? मजा आएगा। हाँ, शराब भी कबाब भी। जैसे दोस्त रखेंगे ऐसा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्त बनाओ तो शराबी को नहीं, नमाजी को दोस्त बनाओ। किसको दोस्त बनाओ? नमाजी को दोस्त बनाओ। शराबी को बनाओगे तो शराबी बना देगा, नमाजी को बनाओगे तो नमाजी बना देगा। बोलो बोलो, ईमानदारों से दोस्ती करो तो तुम्हें भी ईमानदार बना देगा। अच्छे लोगों से दोस्ती करो। अल्लाह अकबर। तो मेरे इमाम फरमाते हैं खाली हाथ नहीं जाता है, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सूनी थी
चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। बरेली के ताजदार ने फरमा दिया, इंसान खाली हाथ भी जाता है और अपने हाथों में लेकर भी जाता है। खाली हाथ कौन जाता है? सुन लो, जो नमाज नहीं पढ़ता वो खाली हाथ जाता है। जो रोजा नहीं रखता वो खाली हाथ जाता है। जो अपने माल की ज़कात नहीं देता वो खाली हाथ जाता है। जो अपने बहन बेटियों को पर्दा नहीं करवाता वो खाली हाथ जाता है। जो सूद खाता है वो खाली हाथ जाता है। जो शराब पीता है वो खाली हाथ जाता है। लेकिन जो नमाज पढ़ता है नमाज साथ में जाती है। जो रोजा रखता है रोजा साथ में जाता है। जो अच्छे अमाल करते हैं अच्छे अमाल साथ में जाते हैं। अल्लाह अकबर, कब्र का साथी नमाज है, कब्र का सुकून नमाज है, कब्र का आराम नमाज है। नमाजों की पाबंदी करो। अल्लाह अकबर, आज हम नमाजों से दूर है। हम सोच रहे नमाज नहीं पढ़े तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ ऐसा अमल तो काम आ जाएगा जिसके जरिए हम बच जाएंगे। नमाज छोड़कर अगर कोई ये सोचता है कि हमारी कोई अदा पसंद आ जाएगी बेड़ा पार हो जाएगा, ये भूल है। मेरे आका की हदीस है, जो बंदा नमाज छोड़ देता है ना उसका कोई भी काम अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। कोई भी काम। आप नमाज नहीं पढ़ते हैं और 11वीं शरीफ में 11 डेग बनाते हैं। आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, छठी में 6 डेग बना रहे हैं। मुहर्रम में डेगों की लाइन लग रही है। जब तक नमाज नहीं पढ़ेंगे ये डेग कबूल नहीं है। सुन लो, साफ साफ बोलने वाला आदमी हूं मैं, ढकी छुपी बात नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि मैं अकेला जन्नत में जाऊं, मेरा मोमिन फंस जाए। मैं तो चाहता हूं मुस्तफा के सदके में मैं भी जन्नत में जाऊं और हर मुसलमान जन्नत में जाए। सिर्फ आपको नियाज और डेग का जो है ये दिखा करके आपको गलती में रखना ये अपना काम नहीं है। आज कुछ लोगों ने मसलक आला हजरत का गलत तर्जुमा किया है। सोचते हैं नियाज बना लो बेड़ा पार हो जाएगा। सिर्फ नियाज ये मसलक आला हजरत नहीं है। मसलक आला हजरत में सिर्फ नियाज नहीं है, बल्कि मसलक आला हजरत में पहले नमाज है बाद में नियाज है। पहले नमाज है बाद में नियाज है। अल्लाह अकबर। तो हम नमाज तो छोड़ दिए, नियाज लेके पड़े हैं। सुन्नियों नमाज वहाबियों पर नहीं सुन्नियों पर फर्ज है। नमाज गुस्ताखों पर फर्ज नहीं ईमान वालों पर है। नमाज तुम्हारे ऊपर फर्ज है। तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा। नमाज भी पढ़ो नियाज भी करो।